वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ के साथ समाअत की जाएगी। तो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरखास्त पर एतराज़ के साथ समाअत की जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज करने का ये मामला है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कुछ देर बाद इस केस की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं है। एक कानून साजी की गई थी आइन के इख्तियार के मुताबिक कि इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सकें। इस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त होती है, तो वो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू कर दिए वज़ीर-ए-आज़म को भी, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को कि आप लोग क्यों गए हैं। तो हमने पिटीशन फाइल की है, वज़ीर-ए-आज़म और मैं दोनों उसके दस्तखत कुनंदा है एज इंडिविजुअल पिटिशनर कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। पार्लियामेंट लॉजेस में इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई के बाद सिंध हाउस में रिहाइश पजीर पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने सिंध पुलिस की सिक्योरिटी मांग ली। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, महरीन भुट्टो और दीगर अरकान असम्बली ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध हाउस पर हमले की तैयारी कर रही है। इमरान खान की हुकूमत दहशत गर्दी पर तुली हुई है। अरकान असम्बली ने मजीद कहा कि उनकी जानें पार्लियामेंट लॉजेस में महफूज नहीं हैं। सिंध हाउस की तनसीबात या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी के MNAs को सिंध पुलिस की हिफाजत में दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन अपनी 15 साल की करप्शन पर पर्दा डालना चाहती है। हुकूमत सिंध हाउस पर क्यों हमला करेगी? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि ज़मीर के सौदे हो रहे हैं, लोगों की बोलियां लग रही हैं और अपोजिशन पार्टीज अपने मुंह से हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ कर रही है। हर MNA को अपने हलके के लोगों की राय का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा MQM हमारी इत्तेहादी है। परवेज़ इलाही के इंटरव्यू को खास रंग दिया गया। मुस्लिम लीग काफ मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसला करेगी। और वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि शरीफ बरादरान और जरदारी ने माजी में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान से खौफजदा सियासी मुखालिफ NRO चाहते हैं। फारूक हबीब का मजीद कहना है कि 2008 से 18 तक मुकमका की कौमी हुकूमत थी। उन 10 वर्षों में शरीफ बरादरान, जरदारी और फजलुर रहमान ने करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये सब लूट मार पर NRO चाहते हैं। शहबाज गिल का कहना है कि अपोजिशन की असल ख्वाहिश ग्रैंड NRO की है। ये चाहते हैं कौमी हुकूमत की आड़ में किसी तरह NRO मिल जाए। ये बिना इलेक्शन 5 साल की कौमी चौरों की हुकूमत मांग रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत छोड़ी ना अपोजिशन का हिस्सा बने। मुशावरत जारी है। काफ लीग मुत्तहिदा और BAP के पास 17 अरकान, हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही अपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। वज़ारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने की। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राबता है। दोनों जानिब से जलसे के नतीजे में टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। उस्मान बुज़दार से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नसर में गुफ्तगू कर रहे थे। 3.5 साल जो भी मुश्किलात आई, हर लम्हे इनका साथ दिया, तो अब कोई अलग नहीं हुई है। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। अभी तो देखें 25-28 तक ये सिलसिला शुरू होगा, तो उस वक्त दोबारा एक बैठक होगी, तो फिर उसके ऊपर कोई हम डिसीजन लेंगे। और आपके इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब ने या उनके किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे रब्ता कायम किया? नहीं, वो रब्ता पहले भी नहीं करते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो रूटीन का काम है, उनका रब्ता नहीं करते। हमने जो रब्ता रखा है, खटक साहब हैं, कभी कभी असद उमर साहब हैं और कभी कभी असद कैसर साहब हैं, इनसे बात हो जाती है हमारी। जरदारी साहब
وہ جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ بالکل اتحادی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اتحادی ہیں ہم بھی۔ وزارت اعلیٰ کی پیشکش تو ہوتی رہی ہے، اس میں جب شہباز شریف صاحب گھر آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی، فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی۔ البتہ عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کسی چیز کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، ویسے شجاعت صاحب کو ملنے آئے تھے اور چلے گئے تھے، غالباً چائے پینے آئے تھے، چائے ہم نے پلا دی تھی۔ ظاہر ہے کوئی گھر آیا مہمان سے کوئی ڈیمانڈز تو نہیں آگے ہم پیش کرتے نا، برس تو ہمارے ڈال کے ہی ان کی جو سچویشن ہے زیادہ بہتر بنتی ہے نا اپوزیشن کی، اس میں ہم ایم کیو ایم اور ہمارے لوگ اور خاص طور پہ جو باب پارٹی ہے، ہمیں ملا کے ہم 17 لوگ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو نا کئی موقع پہ ذرا تھوڑی سی نظر آتی ہے پریشانی۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ پریشان ہیں کہ کچھ اتنی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی ہے، بڑے پورے سیف کسٹڈی میں بھی ہیں، دوست ملک قریب نہیں آ رہا اس کام کے، کوئی ادارہ اس کام کے قریب نہیں آ رہا۔ کل شب سے لے کے اب جب آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے؟ میں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ میں نے آج بھی آپ کو یہی پہلے کہا ہے آپ کے سوال سے پہلے کہ بالکل یہی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دونوں جماعتیں جو ہیں نون لیگ اور حکومت کی پارٹی کو کہ یہ جو وہاں لوگ اکٹھے کرنے ہیں، خطرہ اس میں تصادم کا ہے، اور تصادم نے یہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی تھی جب انہوں نے کہا گولی چلا دیں۔ جب نواز شریف صاحب کا ہیوی مینڈیٹ آیا تو شیخ صاحب کو انہوں نے وزارت کو نہیں دی تھی اور گھر آئے تھے، اور میں بھی تھا، شجاعت صاحب، اور جو گالیاں میں نے میرا حل تاریخ میں نہیں کسی سے سنی نا، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالی۔ آپ کو کیا اعتراض ہے بوزدار صاحب کے حوالے؟ ان کے والد صاحب ہماری پارٹی میں تھے، ان کے میں نے خود تحصیل ناظم ان کو بڑی ہی تگ و دو کے بعد بنوایا۔ وہ ویسے بھی مجھے کہتے تھے گھر آ کے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے۔ وہ بھی اب اس کنارے پہ پہنچ چکے تھے کہ اب وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، اور کچھ فیصلے وہ کہیں اور سے آ رہے تھے اور کہیں وہ خود بھی کر رہے تھے، اس آڑ میں بھی کر رہے تھے، اور اس کا وہ پھر اچھا خاصا نقصان بھی اٹھا رہے تھے۔ اب بزدار صاحب سے جو آپ کا اعتماد کا رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا یا اس میں دراڑ آ گئی ہے؟ نہیں ختم نہیں ہوا، لیکن اگر وہ سیاسی طور پہ خود کسی جگہ ٹکر مارنا چاہیں گے تو وہ ہم ایک دفعہ کہیں گے، 2 دفعہ کہیں گے، پھر وہ پہلے ٹکر مار کے واپس آ جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کہیں غائب نہیں ہوئے، اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ راجہ ریاض کی جانب سے کہا گیا پی ٹی آئی کو نااہل مشیروں کے باعث آج کی صورتحال کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اقدامات کریں۔ عمران خان کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ مزید کہا عجیب بات ہے کہ گالم گلوچ پی ٹی آئی کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، کس نے یہ غائب ہونے کی بات کی اور اب کیا رد عمل ہے راجہ ریاض کا؟ جی بالکل، اگر ترین گروپ کی بات کی جائے تو ان کے ارکان صوبائی اسمبلی کے پنجاب میں بالخصوص لاہور میں متواتر سے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن ارکان قومی اسمبلی کا کوئی اجلاس نہیں ہو رہا، اور پی ٹی آئی میں یہ ایک عام بات اور ایک تاثر تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ترین گروپ کے ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ غائب ہیں اور کہیں منظر پر نہیں آ رہے۔ تو آج جب دنیا نیوز نے ان سے رابطہ کیا تو راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ وہ کہیں غائب نہیں ہوئے بلکہ اسلام آباد سے ہی موجود ہیں اور ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو آج جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ نااہل مشیر ہیں جو وزیر اعظم کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ خدا خدا مہنگائی کے خلاف اقدامات کریں۔ اس میں ایک جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس نے عوام کو بہت متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی شہرت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کریں، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ آج گالم گلوچ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پہچان بن چکا ہے، اور پی ٹی آئی کی یہ شہرت مناسب نہیں کہ اس کے رہنما گالم گلوچ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یوں راجہ ریاض کا کافی دیر کے بعد اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ یا آپ سیف ہاؤس میں ہیں یا کہیں غائب ہیں یا ملک سے باہر ہیں، تو انہوں نے کہا کہیں غائب نہیں ہوا، میں اسلام آباد میں ہی موجود ہوں اور اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا لیاقت۔
علی زیدی کا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو تحقیقات کے لیے مراسلہ بھیجنے کا اعلان۔ انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ سندھ حکومت نے کس ضابطے کے تحت دارالحکومت میں مسلح دستے جمع کیے، وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں اسلام آباد میں سندھ پولیس کے دستوں کا کیا جواز ہے، ڈی آئی جی اسپیشل یونٹ مقصود میمن کی احمقانہ حرکت کی تحقیقات کریں۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد سے متعلق وفاقی وزیر علی زیدی نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ علی زیدی کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو تحقیقات کے لیے مراسلہ بھیجنے کا اعلان، ٹویٹ کیا کہ سندھ حکومت نے کس ضابطے کے تحت دارالحکومت میں مسلح دستے جمع کیے، اور سوال اٹھایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں اسلام آباد میں سندھ پولیس کے دستوں کا کیا جواز ہے، ڈی آئی جی اسپیشل یونٹ مقصود میمن کی احمقانہ حرکت کی تحقیقات کریں۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد سے متعلق وفاقی وزیر علی زیدی نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزراء نے ملاقات کی جس میں محکموں کی کارکردگی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزراء سبطین خان، ڈاکٹر اختر ملک اور حافظ ممتاز احمد نے ملاقات کی۔ تینوں نے عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اپوزیشن کا طرز عمل انتہائی مایوس کن اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اپوزیشن کے پاس انتشار کی سیاست کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں، یہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دعوے کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں متحد ہیں اور رہیں گے۔ سپریم کورٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو عدم اعتماد کا عمل پرامن انداز سے مکمل کرنے کا حکم دے۔ سپریم کورٹ بار نے سیاسی جماعتوں میں تصادم روکنے کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ بار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ عدم اعتماد آرٹیکل 95 کے تحت وزیر اعظم کو ہٹانے کا آئینی راستہ ہے۔ سیاسی بیانات سے عدم اعتماد کے روز فریقین کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے۔ درخواست میں وزارت داخلہ، دفاع، آئی جی اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو فریق بنایا گیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات معطل نہیں ہوئے، عمران خان کو مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے روپے کی قدر کم اور مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں جو اب کل تک آنا پڑے گا، اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ہے۔ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ وہ بھی ہم لوگ جو ہیں جس کو بہت آگے لے جاتے ہیں اور درد سر بنا دیتے ہیں اس پولیس افسر کے لیے۔ میں آگے بڑھ گیا تو شاید حالات آج کل اور باتیں کرنے کے، ان باتوں کرنے کے نہیں ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میری توقع ہے کہ آپ کے پاس لیٹسٹ معاملات ہوں، کیونکہ کل پرسوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک ڈرون تھا اسلام آباد میں، تو میں نے کہا یار یہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہ 10 جگہ میں نے فون کیا، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم ڈرون کے پیچھے پیچھے تھے، اور ڈرون اتنی بلندی پہ چلا جا رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کس نے اڑایا اور کہاں سے چلا ہے۔ اس لیے پولیس کو بہت ہائی ٹیکنالوجی چاہیے، ہائی اکوپمنٹ چاہیے، ہائی سیلری بھی چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھے مدد کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو ہائی ٹیکنالوجی چاہیے اور پولیس میں ریفارمز کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یقینی طور پر پولیس میں ریفارمز کے ساتھ ساتھ سیلریز کو بھی بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بابر اعظم کو بہترین کھیل پیش کرنے پر مبارکباد۔ بدقسمتی سے میں یہ میچ نہیں دیکھ سکا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ میچ فکسنگ کے خلاف ایک اور محاذ پر لڑ رہا ہوں، میرے کھلاڑیوں کو بھاری رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا۔ تو اپنے مخالفین پر انہوں نے ٹونٹ بھی کیا، لکھتے ہیں کہ میچ فکسنگ کے خلاف ایک اور محاذ پر لڑ رہا ہوں، میرے کھلاڑیوں کو بھاری رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بابر اعظم کو بہترین کھیل پیش کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے میں یہ میچ نہیں دیکھ سکا۔